वफाओं की अजब गाजी कहानी है तेरी वफाओं की अजब गाजी कहानी। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदाद नदाद हो सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाई ला इलाहस्त हुसैन जाली जीवन तेरे लाल जाली जीवन तेरे लाल जाली जीवन तेरे लाल जाली जीवन तेरे लाल हसनैन जीवे तेरा महदी जीवे तेरा जीवे शेर अब्बास सब दुखियां दे हम सुन दे दुख तेरे सब लेटा जाली जीवन तेरे लाल जाली जीवन तेरे। और आपको शादाबाद रखें इंशाल्लाह फिर किसी महफिल और मजलिस में मुलाकात रहेगी। मैं 10 बस्ता इल्तमास करूंगा। मुझे उम्मीद है कि शायद आपकी नींद और थकन 5% तो कम हो गई होगी और आप अब कुछ आमादा हो गए होंगे मेरे ब्रदर फरहान अली वारिस को जलवा फरोज देखने के लिए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हज़रात जागती हुई समाअतों के साथ हम एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि आगे आगे तशरीफ़ ले आइए, क्योंकि अब मेहमान खुसूसी नंबर 2 जनाब फरहान अली वारिस साहब के सामने जलसा अफ़रोज़ है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे सलावत। हज़रत यहाँ अमेरिका के कोलंबस नोहा खानों के हवाले से जनाब शाहिद हुसैन बल्तिस्तानी है, सबसे पहले यही यहाँ तशरीफ़ लाए थे। नोहा खानों में सबसे पहले शाहिद भाई आए थे। मौला ये चेहरे जो मुस्कुरा रहे हैं ये हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहें। ये प्यार जो ज़ाकिरीन में अज़ादारों में है खानों में है, मेरी दुआ है कि मालिक आज के जश्न के सदके ये प्यार और मज़ीद बढ़ता रहे और गम मिले तो सिर्फ गम मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है और जो वहाँ तक लोग बैठे हैं सबसे गुजारिश है तवज्जो कीजिएगा। मौला आप तमाम लोगों की इज़्ज़त और इज़ाफ़ा फरमाए। भाई रिज़वान ज़ैदी साहब कि मैंने जैसे कि अभी शुरू पे भी जश्न में बताया था कि यही जो सबसे पहला वसीला बने और फिर अशर भाई और अली भाई और दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुमलिन आबाद हैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और हमारे भाई जिन्होंने कोलंबस को दरियाफ्त किया है तो माशाल्लाह उनकी ज़िंदगी उनको लंबी अता फरमाए। बल्कि रिज़वान भाई, नूमी भाई और अशर भाई और आसिफ भाई जितने लोग यहाँ बैठे हैं ज़ाकिरीन और जितने लोग भी यहाँ आज़ादार और बैठे हैं, सबकी जो भी परेशानियाँ हैं जो भी मसाइल है मौला जल्द अज जल्द हल करे। आज के ज़िक्र के सदके, आज के जश्न के सदके एक जागती हुई सलावत पढ़ लीजिएगा। हमारे हाजिर में 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ जनाब शौकत साहब के बराए खुशनुदी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बावाज़ बुलंद सलावत। कि पर्दा रुखे रोशन से हटाना भी क़यामत, पर्दा रुखे रोशन से हटाना भी क़यामत,
دیوانوں کو جلوانا دکھانا بھی قیامت، پردہ رخ روشن سے ہٹانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوانا دکھانا بھی قیامت، اور کیا آمد مہدی کا بیاں کیجئے شوکت، آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت۔ مدحت امام عصر کی لب پر لیے ہوئے، مدحت امام عصر کی لب پر لیے ہوئے، قطرہ ہے آج ظرف سمندر، قطرہ ہے آج ظرف سمندر لیے ہوئے، اور میرا عریضہ جانب کوثر لیے ہوئے، میرا عریضہ جانب کوثر لیے ہوئے، موجیں چلی ہے میرا مقدر، پانی ماشاءاللہ۔ آئیے ڈاکٹر صاحب، اب یہ شعر جیسے کہ شاہد بھائی بھی پڑھ رہے تھے اور جملہ بڑا اچھا جملہ کہا تھا، وہی میں پک کر رہا ہوں کہ اب یہ شعر جو ہے آڈیو نہیں ویڈیو ہے، دیکھ کر سننا ہے کہ اتنی سبک ہے ہاتھ میں مدحت کی یہ بیاض، اتنی سبک ہے ہاتھ میں مدحت کی یہ بیاض، حیدر تھے جیسے ہاتھ میں خیبر، جیسے ابھی سٹارٹ کہ جن لوگوں نے جلایا تھا بستر امام کا، جن لوگوں نے جلایا تھا بستر امام کا، وہ در بدر ہے کاندھے پہ بستر، ریحان ناظمی صاحب کا کلام ہے، جو مکتب مجھے یاد نہیں، ریحان ناظمی صاحب کا کلام ہے، مولا ان کے کلام اور تاثیر عطا فرمائے، برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام ولیتہ السلام۔ تھوڑا سا والیوم کم کرو، تھوڑی سی کم کرو، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ایک کلام ہے جو تامل حکم میں شروع جب محفل ہوئی تھی تو کچھ ممنین نے کہا تھا وہ کلام پڑھنے کے لیے، اور بطور خاص میں اس کلام کو ڈیڈیکیٹ کروں گا رضوان بھائی کو، شاہد بھائی کو اور اشر بھائی کو، کہ ان کے بیٹے کی بھی طبیعت خراب ہے، اور رضوان بھائی کے بچے پاکستان میں، شاہد بھائی کے بچے تو یہاں ہیں، لیکن کیونکہ
جو پریشانیاں ہیں نومی بھائی کو بھی، اور یہاں پر جو پاکستان کے حالات جس وجہ سے یہاں آئے ہیں، میری دعا ہے کہ وہ پریشانیاں حل ہو جائیں. جیسے کہ شاہد بھائی نے بھی کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ماتم حسین کرتا دیکھ لیں اور یہ نسل تک، اگلی نسل تک جاری و ساری رہے. تو جس طرح سے ہماری ماؤں نے نادی علی پڑھ کر دودھ پلایا ہے، تو قول معصوم ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرو تو اپنی ماں کو دعا دو. خدا کی قسم تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا. اب جب بچہ اس فرش عزا فرش ولا سے جاتا ہے تو اپنی ماں سے بہت ساری باتیں شیئر کرتا ہے، اور وہ ماں کو پتہ ہوتی ہے لیکن بچہ بتاتا ضرور ہے. تو ایک خیال ہے، ایک بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے، یہ شاعر اہل بیت ذل رضا صاحب کا کلام ہے. اے میری ماں، اے میری ماں، اے میری ماں، ایسے پروان چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. جیسے پہلے رکھا تھا ویسے رکھا. ایسے پروان چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، مجھ کو دینا یہ خزانہ، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، بطور خاص شعر کو سماعت کیجئے کہ ماں مجھے خوب پڑھانا اور نمازی بھی بنانا اور تبرہ بھی سکھانا. پروان چڑھانا، مجھے مولائی بنانا، اور کر دوں دنیا کو میں قائل ایسے مولا کے فضائل، مجھے لوری میں سنانا، مجھے مولائی بنا. اور ماں مجھے جب بھی سلانا، مرثیے نوح سنانا، یا علی کہہ کے جگانا. علی مولا، علی وارث، علی وارث، علی وارث، علی وارث، علی وارث. مولا زندگی تو فرمائے ایسے پروان چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اور جیسے ابھی شاہد بھائی نے کہا، یہ میرے تعارف میں یہ جملے کہیں، اور جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے مولا کے نوح خان ہیں سب کو مولا نے بہت عزت دی ہے. سب نے جگہ جگہ جا کر بی بی کی مرضی سے پڑھا ہے، جہاں بی بی نے چاہا وہاں پڑھا. تو اب جیسے کہ ہم اپنے سینئرز کو دیکھا، جیسے ضیاء بھائی کو دیکھا، ندیم سرور صاحب کو دیکھا، ہماری لائف میں سچے بھائی جتنوں لوگوں کو ہم نے سنا، اسی طرح آنے والی نسلیں ہمیں دیکھ کر سیکھ رہی ہیں. تو اسی طرح یہ بچہ اب کیا کہہ رہا ہے اپنی ماں سے، ایسے پروان چڑھانا، مجھے مولائی بنانا. اے میری ماں، اے میری ماں، اے میری ماں، ذکر سرور ہو میرا کام، گونج دنیا میں میرا نام. ذکر سرور ہو میرا کام، گونج دنیا میں میرا نام. نوح خان مجھ کو بنانا. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. اور ماں مجھے جب یہ داد خیرپور والی تو نہیں دے رہے، چلیں اب شعر سنیے کیا معرفت ہے، کیا معرفت ہے حسینی بچے کی. کیا کہتے ہیں، یہ تربیت ہے حسینی خون کی. مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں مجھے جب بھی کھلانا، ٹھنڈا پانی جو پلانا، کربلا یاد دلانا، مجھے مولائی بنانا.
جو میرے سہرا سجانا، نوح اکبر کا پڑھانا، مجھے مولائی بنانا، اے میری ماں منقبت ذل رضا کی، یہ جو فرحان سنائے یہ ہے بچپن کا ترانہ، مجھے مولائی بنانا اے میری ماں۔ کیونکہ جو بھی تعمیل حکم میں اختصار کے ساتھ اس لیے پڑھوں گا کہ وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے دل کر رہا تھا آج، کیونکہ جشن امام زمانہ ہے، اور کہتے ہیں نا جو قوم اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہے وہ قوم ہمیشہ اجل سے فریب کھاتی ہے۔ تو جناب استاد شہید صفی جعفر صاحب کے اس سارے ثواب کے لیے ایک بند پیش کروں گا۔ میری ہمت نہیں کہ ان کا کلام پڑھ سکوں، ان کی یاد تازہ ہو جائے، کوشش کروں گا کہ ان کے لہجے میں پڑھ سکوں۔ صرف ایک بند پیش کر رہا ہوں۔ حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے، محفلیں سجائیں گے جب امام آئیں گے۔ بس ہر شعر پر استاد کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مولا ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور استاد فہیم اختر صاحب کو زندگی عطا فرمائے۔ اللہ جل جو کہتے ہیں آ گئے تو کیا ہوگا، کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا، سبت جعفر اپنا تو بس یہی ہے سرمایہ، حمد نعت و سوز و سلام اور منقبت نوح، ہم یہی سنائیں گے، ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ مغنی جیسا کہ آج کے ابھی جس طرح کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ شام میں کیا حالات ہوئے، کس طرح سے بی بی کے روزوں پر حملہ کیا گیا، بے شمار لعنت کرے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اہل بیت کو ظلم کیا، اہل بیت پر، اور جنہوں نے اہل بیت کا دل دکھایا۔ اور یہی لوگ پھر عراق میں داخل ہوئے۔ اشر بھائی سے ایک خیال تھا، ایک جملہ کسی کا ایک نثر آئی تھی، وہ اکثر چل رہی تھی میسیجز کی صورت میں، تو آج ہی انہوں نے مجھے وہ 4 مصرے عطا کیے ہیں، وہ پیش کر رہا ہوں۔ خود موت گھیر لائی ہے، خود موت گھیر لائی ہے تم کو عراق میں، توجہ نومی بھائی توجہ کیجئے گا، خود موت گھیر لائی ہے تم کو عراق میں، زینب کے مجرموں کہاں خود کو چھپا گے، ایک وہ جلد اڑائے گا دیکھنا، زینب کے بھائی سے کہاں اب بچ کے جاؤگے، نعرہ ایک سوچا کچھ تھا، دل کر رہا ہے کہ وہ خطبہ بی بی زینب کا جو شام کے دربار میں
شام کے بازار میں بی بی نے دیا. نور النور صاحب نے قلم بند کیا ہے. سماعت کیجئے گا. اے شامیوں اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں. اے شامیوں میں رب کی ولی بن کے آئی ہوں. عباس کی بہن ہوں علی بن کے آئی ہوں. میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں. سب پڑھیے. میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں. کردار کس کا ہے میرے کردار کی طرح. سالار قافلہ ہوں علمدار کی طرح. کھولوں گی لب میں حیدر کرار کی طرح. جب حیدر کرار کی طرح لب کھلیں گے. کھولوں گی لب میں حیدر کرار کی طرح. ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح. ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح. کہ توجہ رکھیے گا. ہر لفظ آج بولے گا تلوار کی طرح. بن کر اجل میں آئی ہوں جہاں کھینچ لوں گی میں. بیعت طلب جو تھی وہ سب کھینچ لوں گی میں. میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں. میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں. بی بی کہہ رہی ہے آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی. آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی. میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی. میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی. میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی. میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی. عباس کا علم میں لگا کر تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی. کہا تھا نا بی بی نے اہل بیت کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکل جائے وہ خالی نہیں جاتا. بے شک کسی نے بہت خوبصورت بات کی ہے شاید بھائی کہ دنیا کے کسی ایسے مقام پہ جیسے آج ہم نے کشتی کے اوپر علم لگا تھا بورڈ کے اوپر. کسی نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی ایسے مقام پر علم نظر آیا دیکھ لو علم نصب ہوا دیکھ لو تو سمجھ جانا حسینیت وہاں تک پہنچ چکی ہے. اور اسی طرح ایسے مقام پر فرش وضع بچھا دیکھ لو تو سمجھ لینا بی بی زینب کی تحریک یہاں تک پہنچ چکی ہے. کیونکہ بی بی کیا کہہ کر آئی تھی آئی ہوں اب تو تم کو مٹا کر ہی جاؤں گی. میں کون ہوں یہ تم کو بتا کر ہی جاؤں گی. میں ہاشمی جلال دکھا کر ہی جاؤں گی. عباس کا علم میں لگا کر ہی جاؤں گی. سمجھے ہو تم کہ شاہ کا سر لے کے آئے ہو. تم اپنی موت اپنے ہی گھر لے کے مالک آپ کی زندگی میں اضافہ کرے. ہاں میں بنت علی ہوں میں بنت علی ہوں. میں آپ سب کے پیار کے حوصلہ افزائی کا احسان مند ہوں. بی بی کیا کہتی ہے میں شیر کبریا کی ادا بن کے آئی ہوں. ایک چیلنج کیا ہے بی بی نے. اور جو اس دنیا کے کسی مقام پر بھی ماتم کرتا ہے جا کر وہ شخص بھی گواہی دے گا. جس نے شام کے دربار کو دیکھا یا عزاداری دیکھی ہے وہ بھی گواہی دے گا. چیلنج کر رہی ہے بی بی میں
میں شیر کبریا کی ادا بن کے آئی ہوں، میں سارے انبیاء کی دعا بن کے آئی ہوں، عباس با وفا کی وفا بن کے آئی ہوں، عباس با وفا کی وفا بن کے آئی ہوں، میں خود میں پوری کرب و بلا، میں خود میں پوری، سنو چیلنج بھی کا، میں خود میں پوری کرب و بلا بن کے آئی ہوں، زندہ رہے گا نام شہ مشرقین کا، ماتم تمہارے گھر میں بھی ہوگا حسین۔ مالک آپ کو بی بی کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے۔ نومی بھائی توجہ کیجئے گا، یہ جتنی ہستیاں سب بیٹھی ہیں اور میرے ساتھ مجھے داد و تحسین سے نواز رہے ہیں، یہ سارے نوح خان میرے لیے قابل عزت ہے، میرے لیے یہ فخر کی بات ہے، ورنہ عموماً مولا آج سے پہلے بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کلیئر بات کہتا ہوں، آج سے پہلے کے دور میں شاید ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو بیٹھ کر سنے۔ مولا اس سلسلے کو ہماری نسلوں تک، آگے والی نسلوں تک جاری و ساری رکھے۔ اب وہ لوگ گواہی دیں گے کہ جو شام جا چکے ہیں، اور میری دعا ہے کہ آپ سب دوبارہ جائیں، شام جو نہیں گئے وہ بھی جائے، شام میں اتر کر کسی سے پوچھو یزید کا دربار کہاں ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا، اترتے ہی سے پوچھ لو سیدہ زینب جانا ہے، سیدہ رقیہ جانا ہے۔ اب بی بی کیا کہہ رہی ہے، کس لیے ہے یہ؟ بی بی کہتی ہے میں صبح لازوال ہوں تم کو خبر نہیں، میں صبح لازوال ہوں تم کو خبر نہیں، والعصر کا خیال ہوں تم کو خبر نہیں۔ یقیناً آپ لفظوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے، میں چاہوں گا اس پوری منقط پہ اسی طرح توجہ رکھے گا۔ میں صبح لازوال ہوں تم کو خبر نہیں، والعصر کا خیال ہوں تم کو خبر نہیں، بے مثل کی مثال، بے مثل کی مثال ہوں تم کو خبر نہیں، توجہ ادھر، بے مثل کی مثال ہوں تم کو خبر نہیں، میں قہر ذوالجلال ہوں تم کو خبر نہیں، رکھو گے یاد ایسی تباہی کروں گی میں، تا یوم حشر اب یہاں شاہی کروں۔ ہمیں مجبور مت سمجھ، گر چاہ میں چاہوں تو، یہ پوری منقبت مجھے دیکھ کر سننی ہے، پوری منقبت، میں چاہوں تو ہٹا دوں زمین کو مدار سے، میں چاہوں، بی بی کہہ رہی ہے میں چاہوں تو ہٹا دوں زمین کو مدار سے، گونجیں گی یہ فضائیں تمہاری پکار سے، گونجیں گی یہ صدائیں تمہاری پکار سے، ماروں گی سب کو خطبوں کی میں ذوالفقار۔ اب سنیے، آپ مجھے پڑھنے پہ داد دے رہے ہیں نا، شعر پہ داد دے رہے ہیں، سوال کیجئے گا بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ میں چاہوں تو ہٹا دوں زمین کو مدار سے، گونجیں گی یہ فضائیں تمہاری پکار سے، ماروں گی سب کو خطبوں کی میں ذوالفقار سے، دینے کو داد آئیں گے حیدر مزار سے، دینے کو داد آئیں گے حیدر مزار سے، بنیاد جس کی بغض ہے وہ در اکھاڑ گئے، جاؤں گی میں یہ شام کا خیبر اکھاڑ۔ سنیے بی بی، 7 اذانیں کہلوائی یزید نے آواز دبانے کے لیے،
بی بی کہتی ہے کیا سمجھتا ہے تو؟ توجہ کیجئے گا، بی بی کہتی ہے گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روک لوں، گر چاہوں تو میں چلتی ہواؤں کو روک لوں، میں آسماں پہ چھائی گھٹاؤں کو روک لوں، خورشید ذوفشاں کی ضیاؤں کو روک لوں، سارے لبوں پہ آئی صداؤں کو روک لوں، کہ قرآن میرے سامنے لب کھولتا نہیں، جب بولتی ہوں میں تو کوئی بولتا۔ میں بنت علی ہوں۔ مولا آپ کو زندگی عطا فرمائے، مولا آپ کو زندگی۔ یہ محفل امید نہیں تھی کہ اتنی رات تک اس طرح سے جاگے گی، اس لیے کہ سٹارٹ شروع سے جتنے لوگوں نے پڑھا، ہمارے آصف بھائی آج آئے ہیں، عامر بھائی نے پڑھا، نور بھائی نے پڑھا، شاہد بھائی نے پڑھا، عثمان بھائی نے پڑھا، اشر بھائی نے پڑھا، وہ تو پڑھ ہی رہے ہیں شروع سے۔ قول معصوم ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی چیز کی انتہا دیکھنی ہو تو اس کی ابتدا دیکھ لو۔ جناب ہمارے علی رضی بھائی کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے۔ میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں۔ اب بی بی حجت تمام کر رہی ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بی بی نے اپنا تعارف ہی نہیں کرایا تھا، بتایا نہیں تھا ہمیں۔ بی بی نے کہا سنو، ایک طرف یزید ہے ایک طرف ہمیں۔ بی بی کہہ رہی ہے تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرح، تم کو بتا رہی ہوں خیانت ہے اس طرف، انکار اس طرف ہے تو بیعت ہے اس طرف، تطہیر اس طرف ہے نجاست ہے اس طرف، تطہیر اس طرف ہے نجاست ہے اس طرف، ہے اس طرف درود تو لعنت، ہے اس طرف درود تو لعنت، لعنت ہے اس طرف، آواز کردگار میں محو کلام ہوں، اس وقت میں حسین علیہ السلام۔ میں بنت علی ہوں، میں بنت علی ہوں۔ مالک اس مجلس کا، اس جشن کا صدقہ بی بی کے روزے کو جلدی کھول دے مولا، اور یہ سارا میں کم سے کم اپنی اس محفل کا ثواب اپنے ان تمام بھائیوں کو جو میرے نوخان یہاں اس وقت جو مجبوری کے تحت رہ رہے ہیں مولا، اور جتنے عزادار یہاں ہیں، میرا ثواب جو اس مجلس کا ہے اس ثواب کے صدقے ان سب کی پریشانیوں کو جلد از جلد دور فرمائے مولا۔ سلامت آپ مولا، آپ کے منظور نظر مولا، آپ کے نوخان ہیں آپ، دیکھے گا بی بی کسی کا احسان نہیں رکھتی، کربلا کے شہیدوں سے لے کے آج تک کے شہیدوں تک۔ یہ مجھے نہیں پتا، میرا بی بی کا کلام یہ پڑھنا تھا، استاد شمس جعفر صاحب کا بھی ذکر آ گیا۔ اب دیکھیں گا بی بی نے، میں نے کہا نا اہل بیت کی زبان سے نکلا ہوا ایک بھی لفظ کسی ایک وقت کے لیے مخصوص نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے مخصوص ہے۔ فرحان اور نور علی کی ہے یہ دعا، وابستہ اپنے در سے رکھے ہم کو سیدہ، بازار میں یہ خطبہ تھا بنت بطول کا، تھی شامیوں سے محو سخن بنت مرتضیٰ، کہ پلٹاؤں گی میں خطبوں سے تخت یزید کو،